अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी जमातों का दो ऐसी मखसूस जमातें हैं, उनका एक वतीरा है कि उनको तारीखी अमूर तब याद आते हैं जब वो अपोजिशन में हो, और इस वक्त PTI यही कर रही है। उनको अचानक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा और 1971 के मुहर्रिकात याद आ गए हैं। PTI इमरान खान की तरफ से उनका जो टेक्स का जो अकाउंट है उससे एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया कि हर पाकिस्तानी को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुतालिया करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था, जनरल याहिया खान या शेख मुजीबुर रहमान। इस पोस्ट में एक अहम बात नाजरीन ये भी है कि आप सब जानते हैं कि 9 मई के तनाजुर में बहुत सारे टैग PTI के साथ लगाए गए। उसमें से एक PTI को मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम का भी सामना है। जमात PTI के सरबरा अपने एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट कर रहे हैं उसके साथ एक हैश टैग है जिसमें लिखा है गद्दार कौन। तो यानी गद्दार का लफ्ज़ हर कोई इस्तेमाल करता है, खा उनके ऊपर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात का उनको वो विक्टिम क्यों ना हो ऐसे ही इल्ज़ामात के। इसके ऊपर आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि आज की हुकूमत को 1971 से मिलाया जा रहा है। ये वो हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। 5 पोस्टें करके ये लोग जो खुद को शेख मुजीब से मिला रहे हैं, क्या शेख मुजीब ने भी तहाइफ को बेचा? या फिर उन्होंने ये सवाल उठाया था तारड़ ने कि क्या उनके ऊपर भी 190 मिलियन पाउंड का कोई केस था? अब ये है नून लीग का रद्द-ए-अमल, नून लीग की हुकूमत का रद्द-ए-अमल। लेकिन हमने क्यों कहा कि अपोजिशन में होते हुए ये जो सियासी लीडरान हैं ये अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से करते हैं, लेकिन हुकूमत में जब वो आते हैं तो न सिर्फ वो सकूत ढाका की जो वजूहात हैं उसको भूल जाते हैं, इस डिबेट को भूल जाते हैं, बल्कि हमूदुर रहमान की जो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी दबाए रखते हैं, इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहते। 2016 में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट और हिमायत के खुमार में जो PTI थी उन्होंने नवाज शरीफ को दौरे हाजिर का शेख मुजीबुर रहमान करार दिया। उनके ऊपर तंज करते थे, गाली के तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तकसीम का बीज बो रहा है, इसलिए ये मौजूदा दौर का शेख मुजीब है। दूसरी तरफ जब मियाँ नवाज शरीफ 2017 में वजारत उज़्मा से उनको हटाया गया, उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए तो उसमें वो शेख मुजीबुर रहमान साहब को मुहिब्बे वतन करार देते थे और कहा गया कि उनको कहते थे कि उनको बागी बना दिया गया। ये दो बड़ी जमातें हैं PTI और नून लीग। इनके बुनियादी तजादाद ही ऐसा नज़र आता है कि वजह है कि कोई असूली तौर पे कोई मामलात जो है इस हवाले से आज तक सेटल नहीं हो सके, सिर्फ इनको सियासी बयानबाजी के लिए इस मौजू को इस्तेमाल किया गया। अब इनके तजादाद के ऊपर तबसरा करते हुए और इनके जो हालात वाक़यात इनकी हुकूमतों के अंदर है, द ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया कि 2020 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान की जमहूरियत मुसलसल कमज़ोर हुई और जो निज़ाम है वो हाइब्रिड रजीम से होता हुआ अथॉरिटेरियन रजीम तक पहुंच गया। यानी PTI का दौर, PDM का दौर और मौजूदा इस वक्त जो दौर है इसके ऊपर यह तबसरा पेश किया गया। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सकूत ढाका की वजूहात और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अपोजिशन के दिनों में ही क्यों याद आती है और क्यों इस कमीशन रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया गया। दीगर जो मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे उसमें आज जो अहम पेशरफ्त हुई, CM KP की मुलाकात हुई, वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर वो कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव है समझौता करने का, इसके हक़ाइक़ क्या हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से खबरें हैं कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हुकूमत की तरफ से कोई ऑफ़र की गई है। तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, JUI के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ज़ैन कुरैशी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जो आपकी जमात की तरफ से कल से एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है, ये मैं जानना चाहूँगी कि आप जिस तरह हमने इब्तदाई में जिक्र किया कि मुल्क को तकसीम करने वाला नवाज शरीफ को जब कहना होता था तो शेख मुजीब साहब का नाम उनको लक़ब दिया जाता था आप लोगों की जमात की तरफ से, तो आपको ये डिस्क्लेमर आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा कि कैसे आप लोगों की सोच तब्दील हुई और ये 71 में क्या हुआ मुल्क के साथ, हमूदुर रहमान कमीशन क्या कहती थी, वो आप लोगों को अब आप लोग उस पर पब्लिक को आगाह कर रहे हैं, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में इस कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने का ख्याल ना आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। जहाँ तक तो कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है तो मेरा मानना ये है कि जितनी भी कमीशन आज तक पाकिस्तान में बनी है उनको मंजर आम पे आना चाहिए।
کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ آئے گی تو عوام کو پتہ چلے گا. یہ جرت پی ٹی آئی نے کیوں نہیں کی اپنے دور میں؟ پی ٹی آئی کو بھی کر لینی چاہیے تھی, لیکن اب بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ دے ہیو رائٹ ٹو نو, عوام کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, اور جتنی عوام کو آپ انفارمیشن دیں گے اتنی وہ ایجوکیٹڈ اپنے جو ہے نا فیصلے کریں گے. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ اس میں کوئی زیادہ اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک شیخ مجیب والی بات ہے اور تشبیہ دینے کی بات ہے, اور آپ نے اشارہ کیا اور عطا ترار صاحب نے بھی بات کی, تو میرے خیال سے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف ڈے ون سے ایک ہی رہا ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈلا ہے. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ 71 کے اندر بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا تھا. شیخ مجیب کی جو عوامی لیگ تھی اس کو اکثریت حاصل ہوئی. لیکن شیخ مجیب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا مکمل سپورٹ کے ساتھ, ان کی جو دھرنے نہیں دلوائے گئے تھے ان کو مکمل, ان کا تو شکوہ مختلف قسم کا تھا. یہاں پر پی ٹی آئی اپنا کمپیریزن کر رہی ہے کہ ان کا شکوہ جو مرضی ہوگا, میں تو آپ کو اپنی پارٹی کی ترجمانی کروں گا. میں اسی لیے سوال آپ سے دوبارہ ریفریز کرتی ہوں. آپ لوگوں پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ موازنہ کر رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ اپنا موازنہ کر کے یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ غدار کون, سو یہ آپ اس وقت جو ہوا اس کو موجودہ دور کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تناظر بتا رہا ہوں کہ اس تناظر میں ہم موازنہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کہ ہم جو سملیرٹی ڈرا کریں وہ کیا ہے, اور وہ بڑی سمپل ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 71 کے اندر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, 71 کے اندر ان کو میجورٹی سیٹیں ملی تھیں اور حکومت نہیں دی, جس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا, آدھا ملک آپ سے ٹوٹ گیا. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو جو ہے چرایا گیا ہے, اور ذاتی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ذاتی انٹرسٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے, مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی حکومت کی. تو یہ انالوجی ڈرا کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں, عقل مند ہم کہتے ہیں نا, عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی ہسٹری سے سیکھتا ہے. تو ہمارے ملک کی ہسٹری میں, تاریخ میں یہ پہلے ہو چکا ہے کہ جب عوام کے مینڈیٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل موازنہ آپ نہیں کر رہے, صرف الیکشن کی حد تک آپ موازنہ کر رہے ہیں. میں سینیٹر کامران صاحب کی طرف لے جاتی ہوں یہاں سے, اگر آپ اجازت دیں. سینیٹر صاحب, یہ کمپیریزن درست ہے؟ کل پرسوں سے یہ بات چل رہی ہے, زبان زد عام ہے, ہر قسم کے تبصرے ہیں اس کے اوپر. پی ٹی آئی جو اپنا موازنہ کر رہی ہے, زین قریشی صاحب نے بتایا کہ الیکشن کی حد تک وہ اس دور کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں. نہیں, دونوں اصل میں ہمارے یہاں پنجاب میں اسپیشلی یہ پرابلم ہے, باقی ملک میں بھی پرابلم ہے, مگر اس پنجاب میں اسپیشلی یہ پرابلم ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں, اور اس وقت تک جب تک حکومت ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, اور جب حکومت چلی جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بری ہو جاتی ہے. پھر کبھی ووٹ کو عزت دو, اور کبھی شیخ مجیب صاحب یاد آ جاتے ہیں. حالانکہ شیخ مجیب صاحب جو ہے وہ کبھی جو ہے نا وہ بڑے لائل ہوتے تھے کنٹری کے ساتھ, اور محترمہ فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے. وہ ان کو اس سٹیج تک ہم نے سب نے پہنچایا تھا. ان کی جو جماعت تھی اپنا سہروردی صاحب کی, وہ مسلم لیگ سے وہ الگ ہوئے تھے. تو جب مسلم لیگ سے الگ ہوئے تھے تو پھر انہوں نے عوامی مسلم لیگ بنائی تھی. پھر جب وہ سہروردی صاحب کے ساتھ مزید زیادتیاں ہم نے کی, سسر تھے وہ ان کے, تو جب مزید زیادتیاں کی تو پھر درمیان میں سے مسلم نکل گیا, وہ عوامی لیگ ہو گئی. تو وہ یہ 70 کے الیکشن میں صورتحال یہ تھی کہ ان کے 160 پلس سیٹیں تھیں, اور بھٹو صاحب کی 80 پلس سیٹیں تھیں. اور یہ میرا خیال ہے تاریخ کا وہ واحد الیکشن ہے شاید جس کے اوپر سب متفق ہیں کہ وہ فیئر اور فری تھا. باقی تو سارے الیکشن 2018 کا لے لیں, 2024 کا لے لیں, اس سے پہلے لے لیں, اس سے پیچھے لے لیں, سارے کے سارے الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے. وہ جو جیتتا ہے, جس کی فیور میں آتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ اس سے اچھا الیکشن کوئی نہیں ہے, مگر جو ہارا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مینڈیٹ چرا ہے. تو یہ اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں بنتا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اگر پبلک ہونی چاہیے, سب کچھ پبلک ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے خود اس کو پبلک نہیں کیا, 4 سال گورنمنٹ میں رہی, اس وقت پبلک نہیں کیا. اس وقت کیونکہ وہ ان کے دوست تھے یہ سارے, جو اب جو ہے وہ دوسروں کے دوست ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کے دوست ہیں, وہ پہلے ان کے دوست ہوا کرتے تھے. تو وہ جب دوست ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے, اس وقت ہم دوسرے کا ہاتھ مڑوڑتے ہیں, اور اس طرح سے ان کا کام پالیٹکس نہیں ہے. مگر ہم پولیٹیکل جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت جب دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے ان کے ساتھ مل کے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے, اور اسی سے ان کو شے ملتی ہے. یا اس ایک بات سے, یا دوسری بات شاید ہمارے جو وہ گرے ایریا ہے وہ کرپشن کا, اس سے شے ملتی ہے. وہ فائلیں ہماری رکھی ہوتی ہیں انہوں نے, پھر وہ ہم کو دکھاتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہم اپنے ٹھیک کر لیں. ہم کہیں کہ ان اینی کیس جو ہے نا ہم نے دوسری طرف نہیں جانا, بھلے ہم اگلے 5 سال ہم کو انتظار کرنا پڑے یا 500 سال انتظار کرنا پڑے. پولیٹیکل پارٹیاں کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہوتی, اور اسی طرح سے ہم نے گرے ایریاز بھی نہیں چھوڑنے کرپشنز کے حوالے سے. تو یہ کرپشن اور یہ اس کو آپ ٹھیک کریے.
رانا صاحب آپ کے خیال میں یہ جو حقائق ہیں 71 کے ان کو پبلک کرنا چاہیے, اس رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کی قیاس آرائی یا سیاسی طور پہ اس معاملے کو استعمال کرنے کو یا گلیمرائز ایک مختلف انداز میں جب کچھ سیکھنا نہیں ہے اصولی طور پہ لیکن اپنی مقصد کے حساب سے استعمال کرنے کا ایک سلسلہ ہم نہ دیکھیں. اور خاص کر جو پی ٹی آئی کمپیریزن کر رہی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی, ٹی وی پہ بھی کور ہو رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دو طریقے ہیں اس کے. ایک تو ہے اکیڈمک بحث کے لیے کہ جی ہم نے ملک توڑ لیا اور ہم نے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی, ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اگر ہم اس کے حوالے سے اس کے اوپر ایک بحث کریں وہ جس بھی دور میں ہو جائے, اور جیسے بھٹو صاحب کا ایک فیصلہ آیا, ایک فیصلہ اس پہ بھی لینا چاہیے کہ ان کو عبرتناک سزائیں اب علامتی طور پہ ہی صحیح تو دی جائیں. ہمیں ہسٹری کو تو ٹھیک کرنا ہے, ایک وہ بات ہے. ایک ہے اپنے اپنے مفادات کے تحت گفتگو کرنا. خان صاحب نے, قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی نے, خان صاحب نے جو کل ایکس پہ ٹویٹ کیا اور یہ سب کچھ کی بات کہ جی ہمارا تناظر یہ تھا کہ جی ہمارے ووٹ کے ساتھ مینڈیٹ, لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے بعد پاک فوج کو نشانے پہ لے لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے تمام ٹرولز کی طرف سے. اس میں کوئی گفتگو اس کی نہیں ہو رہی. اور اس تناظر میں جب 9 مئی ابھی گزرا ہے, یہ ایک اور حملہ ہے. اس سے پہلے خان صاحب گفتگو کر چکے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے میری فیملی پہ یا مجھ پہ کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے. یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. آپ اس کو نہ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ کوئی اکیڈمک بحث ہو رہی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے. نہیں, یہ نا ایک ادارے کے بارے میں, ادارے کے ہیڈز کے بارے میں, ایک پورے انسٹیٹیوشن کو متون کرنے کی میرے ساتھ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ ایک پوری ایکسرسائز ہے. اس پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کون سا وقت ہے کس چیز کی بحث کے لیے. آپ لائیں, آپ کا کیس ہے, دوسروں کا کیس ہے 2018 کا کہ سیم کام ہوا ہے تو وہ سٹائل بدلتا ہے نا ہر دفعہ. کوئی کام نہیں ہوا, وہاں پہ بھی پوری پارٹی کو بین کرنے کی تیاریاں تھی, نواز شریف کو نااہل کیا گیا, پھر اس کی صدارت چھین لی گئی, پھر اس کے دیے ہوئے ٹکٹ ثاقب نثار صاحب نے کینسل کر دیے سینٹ کے کہ آپ آزاد لڑیں گے. مطلب وہی کام سارے اب ہوئے ہیں ذرا دوسرے طریقے سے, زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ. رانا صاحب ہر دفعہ پہلے محکمہ زراعت ایجاد ہوا تھا, آپ کو یاد ہے 2018 میں قریشی صاحب کے اپنے علاقے سے ایک کینڈیڈیٹ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ محکمہ زراعت والے تھے. مطلب آج اس کا نام ڈائریکٹ لے لیتے ہیں, ہر چیز کھل کھلا کے ہو رہی ہے. تو ہم اگر بحث میں سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لائیں گے اور رڈیالہ میں وہ آ کے جھک جائیں گے, تو انہوں نے تو بتا دیا ہم نہیں جھک رہے. تو پھر کیا طریقہ کار ہو رانا صاحب کہ ایکسپٹ کیا جائے جو آپ نے انیشلی کہا کہ ایکسپٹ کیا جائے؟ کیا یہی بات پارلیمنٹ میں قریشی صاحب اٹھائے, فیملی اٹھائے, ان کے پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائیں. پارلیمنٹ اسی کام کے لیے نا کہ جی ہم چاہتے ہیں مجیبر رحمان کمیشن رپورٹ کو اوپن کریں. اس میں اسد عمر کے والد کے سارے قصے لکھے ہوئے ہیں, اور وہ زبیر کے بھی والد ہیں, محمد زبیر کے بھی, جنرل عمر کے. نہیں, جب آپ بحث کریں گے یہ سارے پوتڑے دھل جائیں گے اور کھل جائیں گے. اچھی بات ہے نا کہ جنہوں نے غلط کیا پھر اس کو اس تناظر میں. قریشی صاحب, رانا صاحب اتفاق کر رہے ہیں آپ سے کہ اس کے اوپر حقیقت سامنے آئے, لیکن طریقہ کار یہ پک اینڈ چوز کا وقت نہ ہو. آپ پارلیمان میں اس معاملے کو لے کر اٹھائیں گے؟ بالکل جی, پاکستان تحریک انصاف کا اس میں موقف ہے, اور اگر اب ہمارا 6 جون کو اگلا سیشن ہے, کور کمیٹی اس پر فیصلہ اگر کرتی ہے تو بالکل, میں نے تو آپ کو پہلے دن کہا اور بڑے کیٹیگوریکلی کہا کہ جتنی بھی کمیشنز ہیں وہ کسی وجہ سے بنی تھی نا, ان کی رپورٹوں کو جو ہے منظر عام پر آنا چاہیے اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جتنا اپنی عوام کو آگاہ کریں گے اتنا ہی اپنے عوام سے بہتر فیصلے کروا سکیں گے. تو اگر واقعی جمہور میں بلیو کرتے ہیں, اگر واقعی ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, تو پھر ہمیں کم از کم فار دا سیک آف ڈیموکریسی اف نتھنگ ایلس ان کو پبلک بھی کرنا چاہیے اور عوام کو ایکسیس دینا چاہیے انفارمیشن. میں ایک بریک کے بعد آپ سے قریشی صاحب بات کروں گی. پیش رفت جو ہوئی آج سی ایم کے پی کی ملاقات وفاقی وزراء کے ساتھ ہوئی, اس کو پی ٹی آئی کے اندر ویلکم کیا جائے گا یا سی ایم صاحب کی دوبارہ کلاس لے لی جائے گی؟ پچھلی بار جب سی ایم خیبر پختونخوا نے ملاقات کی تھی وزراء اعلیٰ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے, تو خبریں یہی فلوٹ کی تھیں کہ اتنا پسند نہیں کیا گیا ان کے اس ملاقات کرنے اور فوٹو سیشن کرانے کو. اس ملاقات کو کیسے دیکھتی ہے جماعت؟ شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید بات کرتے ہیں جو ایک اہم ملاقات اور پریس کانفرنس آج ہوئی. قریشی صاحب پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے. جو آج سی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ اور وزیر توانائی کے ساتھ, ایک اچھے جملوں کا تبادلہ ہوا, بلکہ ایک اویس لغاری صاحب کے میں ضرور یہ کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا ہم سیاست دانوں پہ تنقید کرنے والے لوگ آج شرمندہ ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود پی ٹی آئی اور حکومتی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے ایجنڈا کو, تو ہمیں آج نظر آیا ایکسیپٹیبلٹی بھی کسی حد تک. اس وقت آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے, یہ پارٹی بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہے, یا جو دوسری بات کہ قطر کا حوالہ ہی آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈوبیس تھا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط الیکشن ہوا, لیکن ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو حکومت اس کے نتیجے میں بنی, اور نقوی صاحب کے اوپر خصوصی الزامات آپ کی جماعت کی طرف سے لگائے جاتے ہیں, ان کو تسلیم کیا آج سی ایم نے. دیکھیں اب میں تو پھر وہی مینڈیٹ والی بات کروں گا کہ ہمیں پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ایک صوبے میں حکومت کا اور وفاق میں اپوزیشن کا. تو میں نے اپنی قومی اسمبلی کی جو پہلی تقریر کی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے حکومت کرنے کا وہاں ہم حکومت کر کے دکھائیں گے, اور جہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اپوزیشن کا وہاں ہم ایک پازیٹیو اور کریڈیبل اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ابھی چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, اور ان کو وہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے خیبر پختونخوا کو گورن کرنے کا. یہ اور بات ہے کہ ایس آئی ایف سی کی آپ میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلاتے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از انہوں نے اپنا صوبہ چلانا ہے. اپنا صوبہ چلانے کے لیے ان کو فنڈز بھی درکار ہیں, ان کو اپنے حصے کی بجلی بھی چاہیے, اور جو ان کے معاملات وہی گنڈا پور صاحب ہیں جو اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے جیسے بیانات بھی دیتے رہے بطور سی ایم. ہاں وہ تو سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کو حملہ آور ہو تو نہیں گئے. ان کا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے تو پھر ہم اپنے حقوق کے لیے جنگ کریں گے, ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے, یہ اس کا مطلب. تو صرف صوبے کے وفاق سے معاملات چلانے میں فارم 47 یا پھر کسی کے کا اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہونا یہ فرق نہیں آپ رکھتے, وہ وزرا ہی ہیں آپ کے لیے جو آج سی ایم صاحب نے کہا. ایبسولوٹ ٹرم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اگر وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور انہیں صوبہ چلانا ہے تو ان کو ان ٹینڈم ود وفاقی گورنمنٹ چلانا نا. جو ہمارا نیریٹو فارم 45 47 پہ وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے. ہم ٹرائیبیونلز میں اور الیکشن کمیشن میں اور ہائی کورٹس میں آج بھی گئے ہوئے ہیں, وہ تو اب جب اس کا فیصلہ ہوگا تب ہوگا, لیکن ہم اپنے صوبے کو تو سفر نہیں کرا سکتے نا. تو آپ نے دیکھا کہ علی امین صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ محسن نقوی کے ساتھ یا لغاری صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھا, میں یہاں پہ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر اس ملک کے انرجی منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے صوبے کے مسئلے حل کرنے ہیں, اور اس کو اس پازیٹیو لائٹ میں ہی دیکھنا چاہیے جو میں نے انیشلی بات کی کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ایک صوبے کو چلانے کا. آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں جو حکومت نے جس انداز میں ان کو پھر ویلکم کیا جو لغاری صاحب نے گفتگو کی. دیکھیں میں تو آپ کو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے. حکومت کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے. اگر حکومت نے یہی جیسچر اس پریس کانفرنس میں شو کرنا تھا تو حکومت ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں بھی وزیر اعلیٰ کو بلا لیتی. سینیٹر صاحب آپ کے خیال آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیا مولانا صاحب سے انگیج کر رہی ہے حکومت؟ خبریں کچھ اسی قسم کی ہیں کہ ایک تو پی ٹی آئی کے وفد کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی, لیکن نقوی صاحب سے یہ جس پریس کانفرنس کا میں حوالہ دے رہی ہوں سوال بھی ہوا, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا مولانا صاحب سے رابطوں کے حوالے سے. سو کچھ آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ کچھ اطلاعات جو ہیں کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ جے یو آئی کو آفر ہو رہی ہے, اس قسم کی حکومت آفرز کر رہی ہے مولانا صاحب کو؟ بڑی سستی قیمت لگائی ہے ہماری آپ نے. نہیں ہم نے نہیں ہے, خبریں ایسی ہیں. چلے حکومت نے لگائی ہے, پھر ہمارا بس چلتا تو ہم صدر مملکت کی پوزیشن کی بات کرتے. وہ بھی سستا ہے, وہ بھی اس طرح سے نہ کریے. یہ جب ہم اپنے ایک گورنر کی قربانی دے سکتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں, اس کے بعد پی اے سی کے ایک چیئرمین شپ کے لیے یا کسی ممبرز کے لیے جو نا وہ ہم یہ کر لیں گے. پچھلی دفعہ میرا نام پارٹی کی طرف سے تھا تو کوئی اور دوست تھے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, میں نے خود چھوڑ دی اس کو سینٹ میں اس کے لیے. تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو میں ڈینائی کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اب عید نزدیک ہے اور تھوڑی سی گرمی بھی, آپ سمجھ لیجئے کہ گرمی بھی اپنی پیک کی طرف جا رہی ہے. تو عید گزرنے دیجیے, اللہ خیر کریں گے. آپ کو یہ ساری باتیں جو نا وہ بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جائیں گی کہ نہ حکومت کے ساتھ کوئی وہ ہے نہ کوئی اور ایسا معاملہ ہے. یہ بجٹ بھی آ جائے گا اور بجٹ کے بعد جو ہے نا وہ جو بہت ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ حکومت کے چلتا ہونے کی بندوبست کریں گے انشاءاللہ. بندوبست کریں گے. اچھا تو یہ آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ پی اے سی کی چیئرمین شپ سنی اتحاد کونسل کو ہی ملنی چاہیے؟ جس کو بھی ملے گی, جس کی دیکھیے وہ ایک اس کے لیے کوئی رولز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر ایک روایت رہی ہے, ایک طریقہ کار رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اپوزیشن میں جو بڑی پارٹی ہے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کو چیئر کرتا رہا ہے. تو جو ان کا نامی نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کا حق ہے, وہ اس کو چیئر کر لیں. اور ہاں ان کی کنسنٹ کے ساتھ, یہ بھی روایت ہے, یہ رولز کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے.
تو اگر کوئی اور بھی ہوگا تو ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے, اس روایت کو برقرار رکھا جائے تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کی ایک طرح سے ہاؤس میں جو ہے نا اس وقت اگر آپ وہ کہہ بھی دیں, اگر وہ جو اسپیشل سیٹس ہیں اس کو نکال بھی دیں 1 منٹ کے لیے, تو تب بھی جو ہے نا ان کے پاس جو ہے وہ اپوزیشن میں تو اسٹرینتھ ہے, تو پھر ان کا حق بنتا ہے جن کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں ان کے پاس زیادہ وہ ہونا چاہیے. تو بجائے یہ کہ کوئی اور لے وہ سیٹ, یہ یا ان کی مرضی کے مطابق. ان کی مرضی. تو اگر یہ آفر کر دیں, اب پھر میں اس طرف جاتی ہیں, اگر یہ آپ لوگوں کو خیر سگالی کے طور پہ, کیونکہ بڑے ایک بٹر سویٹ قسم کے تعلقات مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے رہے ہیں, کہیں دوستی کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں, کونوں کو بیان دے دیتا ہے. اس کے علاوہ سینٹر صاحب آپ اس پہ بھی اپنا پلیز گفتگو کیجیے گا. آج 2 آرڈیننسز جاری ہوئے ہیں, جس میں سے ایک ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس, جس کے تحت ریٹائرڈ جج صاحبان ہی ٹریبیونلز کی جو ہے وہ سربراہی کریں گے. یہ دونوں حاضر بھی کر سکتے ہیں لیکن ریٹائرڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ کانفلکٹ سی صورتحال تھی ٹریبیونلز کی سربراہی کے حوالے سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج آرڈیننس سامنے آیا؟ پہلی بات تو آپ نے کی کہ کوئی ہمیں شاید اس کمیٹی کی چیئر پرسن شپ آفر کرے, تو دیکھیے اس میں پی ٹی آئی کرے, پی ٹی آئی کرے تو پی ٹی آئی اگر کسی سودے بازی کے لیے گورنمنٹ کرے یا پی ٹی آئی کرے وہ سودے بازی کے لیے, تو ہم کو کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی تحفے میں کرے تو وہ ہدیہ تو نبی بھی قبول کرتے تھے. تو اس میں ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس سے انکار کریں, مگر ہم کسی سودے بازی کے نتیجے میں اس سے انکار کرتے ہیں. دوسری بات یہ الیکشن کے حوالے سے یہ جو انہوں نے یہ جو نیا آج جو امینڈمنٹ کی ہے, آپ یہ دیکھیے 2 چیزوں کو سامنے رکھ لیجئے. چند دن کے بعد نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے, اور اسی طرح شاید ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ختم ہوا ہے اور دوبارہ یہ بلوانے جا رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے اس کے آس پاس. تو ایک تو کسی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے نا یہ سارا کچھ کرنا یہ غلط ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے جو ہے نا بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس میں جو ہے یہ ملاوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. الیکشن تو پہلے ہی غلط ہوئے ہیں, جب الیکشن غلط ہیں تو اب وہ اس کو جو درست ثابت کرنے کے لیے یہ ریٹائرڈ پرسنز, کسی بھی ریٹائر کو اگر نوکری دی جائے 10-15 لاکھ روپے مہینے کی, تو وہ جو ہے نا وہ پھر بہت سارے کام جو ہے نا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا کوئی گھپلا ہے ان کا, اور یہ چیزوں کو اب اس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیے ہم نے تو سارے الیکشن جتنے بھی پٹیشنیں آئی ہیں 139 کی وہ ساری کی ساری ڈسپوز ہو گئی ہے. ماسوائے اس میں ایک آدھ کے کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوا, تو دھاندلی تو ثابت نہیں ہوئی. تو ان کا موقف غلط ہے, وہ اس کو ہمارے موقف کو غلط کرنے کے لیے اب ریٹائرڈ لوگوں کو لا کے اور اس سے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اور جہالت سمجھ لیجئے, ایک اور غلط کام سمجھ لیجئے. اس سے اور جو ہے نا وہ تلخیص بڑھے گی, بجائے کہ یہ الیکشن کا آڈٹ کرانے پہ تیار ہو جاتے اور الیکشن کا آڈٹ کروا لیتے. یہ اس پہ آ جاتے کہ جی نہیں آپ درست نہیں ہیں, مگر آپ کی یہ بات ہم مان لیتے ہیں سیاسی طور پہ کہ الیکشن کا آڈٹ کروا لیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی حالات نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. میں رانا صاحب یہ پہلے اس پہ بات کریں, میں آپ سے علی امین صاحب کی آج پریس کانفرنس پہ بھی کرنا چاہتی ہوں. آرڈیننسز اچانک سے خبر آئی, ہم نے دیکھا, آپ نے بھی اس خبر کو بریک کیا, تو یہ کیا اس کے مقاصد نظر آتے ہیں؟ نیب کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہے, ختم کرنا چاہتی تھی نون لیگ نیب کو, بلکہ میاں صاحب بہت دفعہ یہ حالیہ طور پہ بھی بات کرتے آئے. ریمانڈ کی مدت بھی بڑھا دی گئی 14 دن سے 40 دن. مقدمے میں بدنیتی ثابت ہونے پر نیب افسر کے خلاف جو کارروائی ہوتی تھی اس کی مدت 5 سال تھی, کم کر کے 2 سال کر دی گئی سزا کی مدت. تو یہ کیا مقاصد ہیں ان دونوں آرڈیننسز کے؟ اس پہ 2-3 چیزیں ہیں سینیٹر صاحب کے ساتھ احترام کے ساتھ. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ہدیہ کے طور پہ پیش کرے تو پی ایس سی اگر سودے بازی کے بغیر ملتی ہے تو وہ تو قابل قبول ہو سکتی ہے, مطلب ایک پولیٹیکل ہو سکتا ہے. دیکھیں نا وہ جو نور عالم نیاز پہلے بھی پی ایس سی کے چیئرمین رہے ہیں اور اب ان کی پارٹی میں ہیں, اور انہوں نے بل بھی 2 پیش کیے ہیں, ایک آئینی اور ایک قانونی, جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن وہ ایک اپنی پارٹی کے ممبر ہیں اور انہوں نے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ ہی اس کو بل کو پرائیویٹ پیش کیا. آگے چلتے ہیں ہم اس کے اوپر علی امین گنڈاپور پہ. دیکھیں علی امین گنڈاپور کی جو پرسوں میٹنگ ہوئی نا, ہمیں اس کو جائزہ لینا ہوگا, جس میں پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے اور مسلح افواج کے سروسز چیف سارے موجود تھے. وہاں انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں مجھے آپ پولیٹیکل سپیس دیں, مجھے بجلی کا مسئلہ حل کر کے دیں, اور میں چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کے پاس فسکلی کوئی گنجائش نہیں ہے, میں آپ کو اس میں سپورٹ کروں گا, آپ کے پاس مالیات کے طور پہ نہیں ہے گنجائش, لیکن مجھے اپنے صوبے میں جواب دینا ہے. تو پرائم منسٹر نے اسی وقت کہا کہ محسن نقوی اور اویس لغاری بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ طے کریں, لیکن 50% پشاور میں میٹر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی یہ ڈسپلیس پرسنز ہیں, فاٹا کے جو ایکس فاٹا کے وہاں کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دونوں طرف ایشوز تھے
اور میں تو اس بات کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. یہ آپ اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس میں کر رہے ہیں جب وہ مونچھوں کو تاؤ دے کے گفتگو ہم کرتے ہیں. نیگیٹو لائٹ پہ نہیں، آج کی تو ہم نے مثبت پیش رفت کہہ کے اس کو انہوں نے کھٹایا. خود اس کو پہلے نیگیٹو بنایا کہ بٹن میرے پاس ہے اور میں دیکھوں گا اور یکسر تبدیل ہونا. یہ پازیٹیو ہے. دیکھیں آپ سیاست اپنی جگہ کرتے رہیں لیکن جب آپ کو صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے نا. اور اس سے بڑا کیا فورم ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے PWD سے بچائیں. پرائم منسٹر نے کہا ہم آپ کو بچا دیں گے کیونکہ وہ کرپشن کی بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. انہوں نے بات کی. پھر محسن نقوی اور اویس لغاری پرسوں رات بیٹھے جسے کل صبح پریس ریلیز جاری کی گئی اور آج پوری بیٹھ کے. میرے خیال میں تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہم ٹمپریچر جو ویسے موسم کا بہت زیادہ ہائی ہے اس کو سیاسی طور پہ اگر اس طریقے سے ہو کہ آپ بات چیت کریں جو بھی مسائل ہیں تو بہت بہتر ہو. آپ سمجھتے ہیں دونوں سائڈز نے ذمہ دارانہ ایک رویہ یہ تو انتظامی طور پہ تو بہت اچھا ہوا ہے نا. یہ پولیٹیکل نہیں ہے. یہ ایک صوبہ مرکز سے بات کر رہا ہے اور مرکز اس کو جواب دے رہا ہے اور ایک اچھی پیش رفت ہے کہ آپ اس کو اسی طرح لے لیں. پھر آپ آ جائیں جو ابھی. اگر آپ مجھے اجازت دیں اس کے اوپر بھی ایک شارٹ بریک کے بعد، اور ہم یہ بھی خبریں سنیں، بہت سی خبریں ویریفائی آج مفت میں کروانا جا رہی ہوں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تناؤ ختم کرنے کے لیے کوئی کوششیں کرنے جا رہی ہے. اس پہ بھی ہم رانا صاحب کا تبصرہ سنیے گا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. خصوصی طور پہ بریک کے بعد بات ہوگی پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. ان کو کیا خدشات ہیں جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں. شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ملک کے معروف پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی طرف سے ایک ٹویٹر پر ایک پیغام دیا گیا. کہتے ہیں کہ مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ تھا لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پہ استعمال کرے. کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا. آج بھی ذاتی حیثیت میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. سو ملک ریاض صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کو PTI سے لنک کیا جا رہا ہے کہ ان پہ خصوصاً جو 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس ہے اس حوالے سے کوئی دباؤ ہے. تاثر یہی جا رہا ہے کہ شاید اس حوالے سے ان پہ دباؤ ہے. اس میں بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کی طرف سے ملک ریاض کو اشتہاری قرار دیا گیا جبکہ ملک ریاض اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض سمیت 5 ملزمان کی جائیدادیں اور اثاثے منجمد کیے گئے. اس کے علاوہ 4 مئی 2018 کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں بحریہ ٹاؤن کو سرکاری زمین کی الاٹمنٹ اور تبادلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن کراچی کو رہائشی کمرشل پلاٹوں اور عمارتوں کی فروخت سے روک دیا تھا. اب یہ جو ان کا بیان ہے اس پہ عارف الوی صاحب میں قریشی صاحب پہلے آپ کامنٹ کیجئے گا. عارف الوی صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا. بہت یہ جو ملک ریاض صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر دباؤ اور پریشر ہے. سو یہ معاملہ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ لنک کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے ان کو پریشر کا سامنا تھا؟ اب سے اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ نے پہلے 2 باتیں کی تھیں اس میں 2 جلدی سے کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں سینیٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے تسلیم کیا کہ PAC کی جو چیئرمین شپ ہے وہ پارلیمانی روایت ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس جانی چاہیے. تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے اور ہم نے تو ڈکلیئر بھی کر دیا کہ ہمارے طرف سے چیئرمین کون ہونے چاہیے. اس کے اوپر مزید انہوں نے بھی پیغام آپ کو دے دیا کہ تحفے کے طور پہ دے دیں. ویسے بھی توشہ خانہ اپلائی نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو گفٹ کے طور پہ دے دیں. ان کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, ہم احترام کرتے ہیں ان کی بات. کانٹیکسٹ میں سمجھیے نہیں کرونا صاحب ٹھیک ہے, ہم ویسے تنزیہ طور پہ بس مذاق میں بات کر رہے تھے. ہم اس پہ اپنا کلیم کرتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں وہ ملنی چاہیے. پھر آپ نے بات کی ہے آرڈیننس دونوں کی. چلے جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ ملک ریاض پہ کیوں نہیں آ رہے؟ الزام تو میڈیا پہ لگتا ہے سیاستدان کیوں خوف زدہ ہے ان کا نام لیتے, لیکن آپ کہیے آرڈیننسز کی بات کر لیں. 2 سیکنڈ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. الیکشن آرڈیننس کی آپ نے بات کی. رانا صاحب سے میں نے ابھی بریک میں پوچھا, یہ مجھے کریکٹ بھی کریں گے اگر میں غلط ہوں, تو میری اطلاع کے مطابق اس میں پہلے بھی امینڈمنٹ جو ہوئی تھی وہ انہی کے دور میں ہوئی تھی جب انہوں نے ریٹائرڈ ججز کو نکالا تھا, اور اب یہ ان کو واپس ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے آپ کو وہی بدنیتی جو ہے نا اس میں پھر نظر آ رہی ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ٹریبیونلز نہیں بن رہے ہیں, ٹریبیونلز بننے چاہیے, ان میں کارروائی ہونی چاہیے. ہمیں تو آپ ہر وقت ٹریبیونل کی راہ دکھا دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ٹریبیونل کی طرف جائیں. اب آپ جو ہے الیکشن ایکٹ میں بھی آرڈیننس کر رہے ہیں, ٹریبیونلز پھر بھی نہیں بن رہے. اور اس سے بڑھ کے جو نیب آرڈیننس ہے, تو آپ نے خود بڑا درست فرمایا کہ نون لیگ تو چاہتی تھی کہ نیب کا ادارہ ہی ختم ہو جائے. یہ تو اس کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے, اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور کیا بھی گیا استعمال, اور سب نے اس کو اپنے دور میں ویلکم کیا. اب یہ صرف یہ 2 آرڈیننس آپ دیکھ لیں کہ فزیکل ریمانڈ کو 14 دن سے 40 دن کرنا,
اور ایک طرف کہ بھئی اس کا وہاں سے پریشر بڑھانا، اور دوسری طرف کہ جو افسران جو کوئی غلط کسی قسم کی کارروائی کریں گے تو ان کی سزا کو 5 سال سے 2 سال اچھا اب میں یہ دو چیزیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ یہ اسٹیبلش ہو گیا. میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں آپ لوگوں کی جماعت مطالبہ کرتی تھی کہ ملک ریاض کو کیوں کلین چٹ دی جا رہی ہے، ان کے اوپر بھی اس حوالے سے جو الزام ہے اس پہ بات کی جائے. آج کیوں عارف الوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر ان کا جو ہے اس کو ایکنالج کر رہے ہیں جس کا تذکرہ ملک ریاض صاحب کا ہے؟ میں ملک ریاض صاحب کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن جو ان کی ٹویٹ سے مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے اس ملک میں ججز کے اوپر، جیسے اس ملک میں سیاستدان کے اوپر، جیسے اس ملک میں میڈیا کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ویسے ہی ان کے اوپر بھی دباؤ آیا ہے اور انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ میں نہ جھکوں گا نہ بگوں گا اور میں اپنے ضمیر کی آواز سنوں گا. تو میرے خیال سے اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے، اس کو غلط بات ملک ریاض صاحب کی ضمیر کی آواز ہے یا پھر کچھ قانونی گھیرا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اراؤنڈ ان کیسز کی وجہ سے کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی کارروائی تو نہیں ہونے جا رہی ان کے خلاف جو اتنا پریشر؟ مجھے ملک ریاض صاحب سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں بھی بات وہاں سے شروع کروں گا اور کامران مرتضیٰ صاحب اس کو صحیح ویریفائی کریں گے. مجھے یقین ہے صرف کامران مرتضیٰ صاحب اس کے اوپر کھل کے بات کریں گے. آپ لوگ نیب آرڈیننس پہ کہ سوری اس پہ جو الیکشن آرڈیننس پہ کہ وہ پی ڈی ایم نے نکالا، تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت اور خود کامران صاحب اس کا حصہ تھے صحیح بطور جماعت. تو اگر اس وقت ہوا تھا تو یہ بتا دیں کہ نکالا تھا یا کبھی پہلے نکالا گیا تھا. بہرحال یہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ایک براہ راست الیکشن کمیشن میں اور ان میں، اور الیکشن کمیشن نے بڑا ٹھوک کے آج ہائی کورٹ میں بھی کہا ہے، جن جج صاحب نے سنا انہوں نے کہا ہم نے آپ کو نہیں لیا تو آپ تو یہ کیس نہ سنیں. اور انہوں نے آپ مرضی کے جج دیے، انہوں نے مثالیں دی جسٹس سردار رضا کی کہ انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا کہ آپ پینل بھیجیں گے، ہم خود ٹریبونل بنائیں گے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہائی کورٹ نے صرف پینل دینے ہیں، وہ دے رہے ہیں نام اور جگہ. ٹھیک ہے سر، ہو گیا سر یہ آگے. اب ایک منٹ وہ یہ کر دیں گے. لیکن جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا نیب والی، تو یہ پارٹی ہر وقت ہر جماعت بدلتی ہے موقف. خان صاحب نے 2 آرڈیننس خود دیے نیب میں ترمیم کے، اور اب پورا نیب اوریجنل بحال کرانے کے لیے یہ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ اب نون کو متون کر رہے ہیں، ورنہ تو 90 دن کا بحال ہو جائے گا. یہ کمپیریزنز رانا صاحب جب ڈرا کرتے ہیں نا آدھے زیادہ پروگرام کا ٹائم اس میں نکلے گا. پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا، نون لیگ نے بھی یہی کیا. ہونا ہے اوریجنل قانون. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں ملک ریاض صاحب. اب اگر بریک کے ٹائم پہ آپ آ رہے ہیں تو مجھے سازش ہی لگ رہی ہے. مجھے نہیں پتا، میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک کیس ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر اختیارات کے غلط استعمال کا ہے، بنیادی طور پہ کہ ایک جرمانے کے مد میں وہ رقم کر لی گئی جو حکومت پاکستان کو دی گئی تھی. کیس ہے یہ والا. آپ نے ڈیٹیلز باقی کیسز کی بھی پڑھ دی کہ جی ملک صاحب پہ یہ ہیں، اور لنک کیا جا رہا ہے اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ. ملک صاحب لنک اس طرح کے انداز میں تاثر جا رہا ہے کہ ان پہ شاید وعدہ معاف گواہ بننے کا ہے. ملک صاحب کا تو ایک ٹویٹ ہے، اس کو پی ٹی آئی اٹھا کے اپنے ساتھ لنک کر رہی ہے. سر وہ خود بھی تو یہی تاثر مل رہا ہے نا. نہیں، اس تاثر کو پھیلا کون رہا ہے؟ سر تاثر تو مل رہا ہے، تاثر کی بات کرتے ہیں، پھیلانے والوں کو بعد میں دیکھیں گے. لیکن ایشو کیا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کیبنٹ میں ایک خفیہ ڈاکومنٹ رکھا اور اس کو خفیہ ہی، اور کیبنٹ کے ان کے وزراء نے نیب میں بیان دیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. میٹر پہ رپورٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. میرا سوال صرف دباؤ کے حد تک تھا، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. میں اس کا کامران مرتضیٰ صاحب سے تلاش کرنے کی کوشش کروں گی کیا ظاہر کرتا ہے پاکستان میں اتنا بااثر شخص بھی کہہ رہا ہے کہ وہ دباؤ میں ہے. سو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ایک شارٹ بریک کے بعد جانتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے بریک سے پہلے جو ان دونوں مہمانوں نے کافی حد تک ڈاج کیا مجھے محسوس ہوا اس سوال کو. لیکن یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ملک ریاض صاحب جیسا انفلوئنشل شخص کہتا ہے کہ میں دباؤ میں ہوں، تو آپ اس کو اسی طور پہ دیکھتے ہیں یا مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، گیون جس قسم کے ان کے حوالے سے بھی الزامات رہے؟ میں کیس کے اوپر نہیں جاؤں گی کیونکہ سبجیکٹس میٹر ہے، ہم محتاط ہیں، لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کو جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا؟ دیکھیے ملک ریاض صاحب کاروباری آدمی ہے، اور کاروباری آدمی جو ہے نا وہ جب اتنی ہمت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے. آپ کاروباری آدمی جو ہے نا جہاں 2 پیسے کا نقصان ہو رہا ہو وہ ایسی حرکت نہیں کرتا، اور نہ وہ حکومتوں کا مقابلہ کرتے ہیں کاروباری لوگ. اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات پاکستان کی سیاست کے درست نہیں ہوتے کہ اس میں کاروباری حضرات جو ہے ان کا کافی جو ہے وہ پالیٹکس میں ان کا تعلق ہے. تو مجھے ملک ریاض صاحب کا وہ ٹویٹ پہ جو ہے نا میں نے جو امیجیٹ جو میرے ذہن میں آیا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر ملک صاحب نے اتنی ہمت کی ہے. ورنہ ملک صاحب کو میں بھی جانتا ہوں، باقی دوست بھی جانتے ہیں
ان کے سب جگہ پہ تعلقات ہیں. تین جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے تینوں کے ہاں ان کا آنا جانا ان کا یا ان کی فیملیز کا جو ہے وہ کافی سارا رہا ہے, اور ان کو سب کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو گفٹ کی بات ہو رہی تھی, ہبوں کی بات ہو رہی تھی, تو وہ ہبوں والا تعلق بھی رہا ہوا ہے. تو یہ ملک صاحب ایسے نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے اتنے آسانی سے. رانا صاحب اب اگر آپ کو کوئی آفٹر تھاٹ آئی ہو آپ اس پہ ایڈ کریں, لیکن ساتھ آپ یہ خبر ہمیں کنفرم کر دیں اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں ویریفائی یا کنفرم. سینئر صحافی سلمان غنی صاحب وہ کہتے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تناؤ کی کیفیت کو کم کرنے کی. کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, کوشش یہ ہے کہ آج آرڈیننس آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے بیچ میں کہ وہ نہیں مان رہے تو اس کی جگہ آرڈیننس لے آئیں. کون سی کوشش؟ یہ تو ایک عام ٹویسٹنگ کا ہی ایک طریقہ ہے. نہیں, مطلب سیدھی سی لڑائی ہے اور گورنمنٹ اس کے اندر وہاں کھڑی ہے جہاں وہ سمجھتی ہے کہ تو وہ حکومت بارڈرڈ نہیں ہے جو اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک صورتحال بن گئی جس کو ہم عام الفاظ میں حکومت اور عدلیہ کے درمیان کہتے ہیں. عدلیہ اور فوج نے مل کے باقی سب کو رگڑا ہے. اس دفعہ یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت. یہ جو آج بھی آرڈیننس ہوا ہے, آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکیں گی کہ جی وہ تو جی ان کے اپنے ٹریبونل کے ایشوز تھے تو انہوں نے کر دیا. لہذا میں یہ جو صلح والی کہانی ہے نا, ان میں کوئی کسی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت. نون لیگ لیکن بینیفیشری کی پوزیشن میں ہی ہے, وہ سلجھانا نہیں چاہتے. نہیں, وہ لڑانا بھی نہیں چاہتے, یہ نہیں میں کہہ رہا, اور وہ یہ نہیں کہ صلح, ان میں کسی کی قوت ہی نہیں ہے کہ اب جہاں پہ یہ سارے ہاتھی سنگھ پھنسا کے کھڑے ہو گئے ہیں اس میں گورنمنٹ کیا ویلیو رکھتی ہے. یہ تو پھر بڑے میں ہم نے کوئی بڑا رہنے نہیں دیا. پی ٹی آئی نے کون سا چیف جسٹس چھوڑ دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اور قاضی فائز عیسیٰ تک ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے. نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان پہلے کیا کہتے رہے, آج نہیں کہہ رہے, فرق ہے. تو یہ ہر ایک کی پوزیشن وقت کے ساتھ بدلتی ہے, حالات کے ساتھ بدلتی ہے. کیا مولانا فضل الرحمان ان کے سامنے عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے نہیں آ گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے؟ مطلب وہ 3 پارٹیوں کو گن رہے ہیں, میں چوتھی بھی گنوا دیتا ہوں نا, کہ ہماری ساری سیاسی پارٹیاں جس کے پاس جب قوت ہوتی ہے تو وہ اظہار کرتی ہے اپنی قوت کا. کلوزنگ کامنٹس میں پھر اب قریشی صاحب, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے جو ایک ہمیں ایک محاذ آرائی کی کیفیت نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کیا اس کے اوپر خیالات رکھتی ہے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی تو اپنے موقف پہ بڑی کلیئر ہے کہ ملک کو آگے چلنا چاہیے. ملک جو ہے بہت کوئی ایک بحران تھوڑی ہے, معاشی بحران ہمارا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل نہیں ہو رہی ہے, بجلی کا بحران علیحدہ ہے, کیپیسٹی پیمنٹس کا علیحدہ ہے, معیشت آپ کے سامنے ہے. حکومت کو اپنے ان ایشوز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, حکومت سازی پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ وہ مینڈیٹ چرا کے حکومت میں آ گئے, لیکن آج اگر حکومت بن ہی گئی ہے تو کوئی حکومت بننے کا کوئی ثبوت دے, اپنے کاموں پہ فوکس کریں, ادھر ادھر کی لڑائیوں پہ فوکس نہ کریں. ٹھیک, تمام اداروں کی یہ صورتحال ہے اور ترجیحات کی کچھ اس طرح سے ہے. حتیٰ عزت کا جو قانون بل پاس ہوا تھا اس حوالے سے صحافیوں کی عالمی تنظیم IFJ کی طرف سے پاکستانی جو تنظیم ہے PFUJ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ گورنر پنجاب اس بل پہ ہرگز دستخط نہ کریں. سو بہت بہت شکریہ زین حسین قریشی صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, سینیٹر کامران مرزا صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آنے والے دنوں میں اس کا جائزہ لیں گے کہ آزادی اظہار کے حوالے سے مزید کیا کرنے جا رہی ہے یہ حکومت. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.